बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहू नसली अला रसूलिहिल करीम। मलिक अदनान डोगर साहब, मोहतरम शेख ताहिर साहब, हमारी सबीन गुल साहिबा MPA, जावेद कुरैशी साहब, जनाब शुएब हाशमी साहब, कमर भाई और सादात कॉलोनी के मोज़ीन MWM के ताल्लुक़दार और अहले इलाका, अस्सलाम वालेकुम। आपका बेहद मशकूर हूँ। आपने जिस मोहब्बत से इस्तकबाल किया, तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है? तहरीक इंसाफ कह रही है कि अल्लाह ने हमें मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान इनायत की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज़ क़यादत, इलामा मोहम्मद इकबाल का तसव्वुर और तहरीक पाकिस्तान के शुहदा और गाज़ियों की मुश्तरका जद्दोजहद की इनायत है। हजूर के सदके मिला हमें पाकिस्तान। हम कह रहे हैं कि 75 साल में मुख्तलिफ अदवार गुजरे और कौम ने देखा कि मुल्क दो टुकड़े हो गया। मैं इस तशरीह में नहीं जाता कौन जिम्मेदार था। मुल्क दो टुकड़े हो गया। जो भी जिम्मेदार था, हकीकत यह है कि मशरकी पाकिस्तान अब गवा बैठे और वो बांग्लादेश बन गया। एक ये तो है आपकी सियासी कैफियत। 70 की दहाई में उसके बाद पाकिस्तान पर एक और बैरूनी हमला हुआ और एक पख्तूनिस्तान की तहरीक चलाई गई। 80 की दहाई में एक और हमला हुआ और आज़ाद बलूचिस्तान का एक नारा लगाया गया। ये BLA और ये तंजीमें जो आज आपके सामने हैं, ये क्या है और इनके पीछे कौन है जो कार फरमा है? कौन है जो इनको इनकी पुष्ट पनाही कर रहा है? आप बाशऊर लोग हैं। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा रहा हूं और मुझे इल्म है कि किस मुल्क का कितना किरदार था और है पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने का, पाकिस्तान को फ़िरका वारियत की नज़र करने का, पाकिस्तान की मईशत को डुबोने का। और मईशत को डुबोकर वो हासिल क्या करना चाहते हैं, ये काबिल गौर बात है। आपने मिन हैसुल कौम मिलकर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। आपका क्या ख्याल है? सबको पसंद है? ये नहीं पसंद, नहीं पसंद। आज कुछ कुव्वतें हैं वो आपको माली तौर पर इतना कमजोर करना चाह रही है। सुने बात यार, ये मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। आपको माली तौर पर इतना कमजोर करना चाह रही हैं कि आपके घुटने लग जाएं। जब आपके घुटने लग जाएं और शहरों में इंतशार फैल जाए और बलवे होने शुरू हो जाएं और लोग सड़कों पे आ जाएं, तो फिर आप कहें खुदारा हमें बचाओ। और वो कहें कहां बचाते हैं? हम तो कर्ज नहीं उतार सकते, हम तो कर्ज की किस्त नहीं चुका सकते। और वो कहें अच्छा माफ कर देते हैं, लेकिन उसकी कीमत भरनी पड़ेगी। आज यूक्रेन में जो हो रहा है आपके सामने है। आज से कुछ अरसा पहले सोवियत यूनियन के साथ जो कुछ हुआ तारीख का हिस्सा है। फौज थी, एटमी कुव्वत थी, माली तौर पर इतना बदहाल कर दिया कि मुल्क बिखर गया।
ساتھیوں، عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تھی تو معیشت کا برا حال تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خان نے بھیجا تھا سعودی عرب. کس لیے؟ سفارتی تعلقات بڑھانے کے لیے نہیں، مالی امداد کے لیے، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. وہاں سے پھر میں گیا عرب امارات، بیلنس آف سپورٹ پیمنٹ کے لیے. پھر گیا چین، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. کیونکہ آئی ایم ایف آنکھیں دکھا رہا تھا، معاہدہ نہیں ہو رہا تھا اور ملک دیوالیہ ہونے والا تھا. اور نون لیگ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئی تھی. خزانے میں پیسے نہیں تھے، 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا. اگلی قسط چکانی تھی اور قسط دینے کے پیسے نہیں تھے. چنانچہ پیسے لائے، سعودی عرب نے دیے 3 ارب ڈالر، یو اے ای نے دیے 3 ارب، چین نے دیے. وزارت خارجہ نے ملک کو اس وقت دیوالیہ ہونے سے بچایا. کوئی شک نہیں عمران خان کی ساکھ تھی جس پہ قوم کو اور پاکستان کو وہ پیسے ملے. پھر ہم نے معاہدہ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، اور اس معاہدے کی کڑی شرائط تھی. ہم نے یکے بعد دیگر دل پر پتھر رکھ کے ان شرائط کو پورا کیا. لوگوں نے گلہ کیا کہ جی اس شرط کی وجہ سے بجلی مہنگی ہو گئی، اس شرط کی وجہ سے فلاں چیز ہو گئی. ابھی ہم وہ شرائط پوری کر رہے تھے، اوپر سے کرونا آ گیا. کرونا نے پوری معیشت کو برباد کر دیا. پاکستان کی نہیں، دنیا کی معیشت کو سکڑ کے رہ گئی. امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپین یونین، ہندوستان، ایران، پاکستان، افغانستان، دنیا کا کوئی ملک نہیں بچا جو کرونا کی زد میں نہ آیا ہو اور اس کی معیشت متاثر نہ ہوئی ہو، کاروبار متاثر نہ ہوا ہو، برآمدات متاثر نہ ہوئی ہوں، روزگار، بے روزگاری میں اضافہ نہ ہوا ہو. پاکستان نے اس کو ہینڈل کیا. ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC جس نے ہینڈل کیا. 55 لاکھ اموات ہوئی ہندوستان میں، ساتھ ہے ہمارے پڑوس میں. ایران میں ہزاروں اموات ہوئی. میں خود وہاں میں وزیر خارجہ کم از کم 4-5 دفعہ ایران گیا. میں ان کی قیادت کو ملا، موجودہ قیادت کو ملا، موجودہ وزیر خارجہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان کے حالات دیکھے میں نے. پاکستان پر اللہ کا کرم ہوا. ہماری معیشت سکڑنے کے بجائے ہم نے پہلے اس کو سٹیبلائز کیا، اور سٹیبلائز کرنے کے بعد اب معیشت ہماری اوپر جا رہی تھی. پچھلے سال 5.7% گروتھ ہوئی. اس سال 6% گروتھ ہونی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا، ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزگار پیدا شروع ہو گیا. یار اس کو بند کر دیں 2 منٹ کے لیے بھائی جان، اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو. میں کیا کہہ رہا تھا؟ معیشت بہتر ہو رہی تھی، روزگار پیدا ہو رہا تھا، ملک میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی. ٹیکسٹائل صنعت جو بند تھی وہ رواں ہو گئی. لومیں جو لوہے کے بھاؤ بک رہی تھی وہ چلنی شروع ہو گئی. کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی، سیمنٹ بکنی شروع ہو گئی، سریا بکنا شروع ہو گیا، روزگار کے مواقع پیدا ہو گئے. حتیٰ کہ فیصل آباد میں مزدور نہیں ملتا تھا. صنعت کے ساتھ زراعت جو جمود کا شکار تھی رواں دواں ہو گئی. ریکارڈ گندم کی پیداوار، ریکارڈ چاول کی پیداوار، ریکارڈ مکئی کی پیداوار، ریکارڈ آلو کی پیداوار.
کپاس جو گر رہی تھی دوبارہ شروع ہو گئی, اس سال کاشت زیادہ ہو رہی ہے, یعنی کہ زراعت بحال ہوگی. چین کے ساتھ نیا معاہدہ کیا جس میں زراعت کی ترقی کے لیے, ریسرچ کے لیے, زراعت کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے فی ایکڑ نیا معاہدہ کیا, غربت مٹانے کے لیے نیا پلان بنایا, کرونا سے غریب کو بچانے کے لیے احساس پروگرام لے کر آئے, اور کام سیدھا ہونا شروع ہو گیا. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر ہوئی سازش, اور سازش سے ہوئی مداخلت. اور جب مداخلت ہو رہی تھی تو عمران خان نے شوکت ترین کو, جو ہمارے وزیر خزانہ تھے, بھیجا, مقتدر حلقوں کے پاس بھیجا کہ خدارا معیشت بمشکل سنبھلی ہے, نازک ہے حالات, اگر سیاسی بے یقینی پیدا ہو گئی تو پھر معیشت بگڑ جائے گی. کئی نشستوں میں میں بیٹھا, آج وقت نہیں ہے بات کرنے کی, کبھی کتاب لکھوں گا انشاءاللہ. کیا ہوا؟ ہم رخصت ہو گئے, چلیے کوئی غم نہیں, عوام میں موجود ہیں, اپنے گھر آئے ہوئے ہیں, اپنے گھر میں رہتے تھے, آج بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں. سرکاری گاڑی نہ پہلے استعمال کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں. جھنڈا گاڑی کا نہ تب لگاتا تھا نہ اب لگاتا ہوں. میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا. کھانا اپنے گھر کا کھاتا تھا, آج بھی کھاتے ہیں. تجوری نہ پہلے بھری تھی نہ آج بھرنے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا الحمدللہ. آج بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کوئی گارڈ نہیں ہے ساتھ, دیکھ لیں, کوئی پولیس کی گاڑی ہو, کوئی گارڈ ہو, کوئی گن مین ہو, کوئی گاڑی میں گلیل پڑی ہو, دیکھ لیں, چیک کر لیں, کوئی ڈنڈا پڑا ہو. ہاں, یہاں تو اگر کسی کو مطلب چھوٹا موٹا پھول لگ جائے تو 4 گن مین ساتھ نہ ہو تو اس کی ٹیں پوری نہیں ہوتی. بھائی جان, اس لیے نہیں کہ اپنی کسی کے ساتھ بدنیتی نہیں کی, کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی. ساتھیوں, دوستوں, آج ملک کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جس کا ہمیں خدشہ تھا. یہ سب کہتے تھے عمران خان بلاول چلا کراچی سے, کیا مہنگائی مارچ, مہنگائی مکاؤ مارچ. مریم پہنچی اسلام آباد, مل کے طوطا مینا کی کہانی سنائی. اس کو بند کر یار. طوطا مینا کی کہانی سنائی, مہنگائی مکاؤ مارچ. چلیے آج یہ مجمع فیصلہ کر لے, چھوڑے تحریک انصاف کی باتوں کو, چھوڑے شاہ محمود کو اور زین کو اور عمران خان کو. آپ خود بیٹھ کے کاغذ پنسل اٹھائیں کہ 3 ماہ ہو گئے نون اور اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو, جس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, مل کے کھایا تھا, مل کے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کاغذ پنسل اٹھا کے حساب کریں, اگر ان 3 مہینوں میں مہنگائی بڑھ گئی ہے تو پھر ہم سچے, اگر کم ہو گئی ہے تو پھر وہ سچے. تو آپ تو نکلے تھے معیشت کو سنبھال لیں. آج سٹاک مارکیٹ میں مندہ ہے, آج ڈالر پروان کر گیا. جب سے آپ آئے ہو 28 روپے ڈالر چڑھ گیا ہے. 28. میرے سادات کالونی والوں, وقت آ گیا ہے مختلف انداز میں سوچنے کا. میں آج پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں اور انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں خان سے سچی بات کروں گا اور 2 نمبری نہیں چلنے دوں گا. مجھے لالچ نہیں ہے. اب انشاءاللہ اگر پنجاب میں مجھ سے مشورہ کیا گیا, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, غلط فیصلہ ہو سکتا ہے, سیٹ کا سودا نہیں ہونے دوں گا. یہ اس پہ بکے گی نہیں ٹکٹ, انشاءاللہ بکنے نہیں دوں گا.
everybody is not for sale, جیسے خان کہتا ہے absolutely not. اور اب تحریک انصاف میں لوٹوں کی گنجائش نہیں ہے. نکل گئے ہیں اور نکل جائیں گے. کوئی ہوا بئی ہوئی ہے میرے کو. سو میرے دوستوں، یہ ہے آج ترازو میں تولنے والی بات. اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دل سے بات کر رہا ہوں. سو میں برملا کہہ رہا ہوں، حمزہ تو زور لگا لے، جو لگا سکتا ہے اپنی افسر استعمال کر لے. ٹھیکیداروں کو تو خرید لے، بڑے بڑے لوگوں کو جھکا لے. خدا کی قسم جو تازی کر کے کھانے والا ہے وہ تیرے سے مروب نہیں ہوگا. بکتا وہ ہے جس کے مفادات ہوتے ہیں، جس کی جائیداد ہوتی ہے، جس کے اثاثے ہوتے ہیں، وہ بکتا ہے. جس نے تازی کھانی ہے اس کو کون خریدتا ہے یار؟ کون خرید سکتا ہے؟ اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. 70 کی دہائی میں یہ فارمولہ چلا، اور میں آج پیشن گوئی کر رہا ہوں. اور میں درویش کا بیٹا ہوں، میں کسی سرمایہ دار کا یا صنعت کار کا بیٹا نہیں ہوں. میں ملتان کے فقیر کا بیٹا ہوں. جیسے 70 میں ایک تلوار چلی تھی، میری سیاسی نگاہ دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ 22 میں اس سے زیادہ بلہ چلے گا. نہ دیکھیں گے انسان، نہ دیکھیں گے نشان اپنا وہ اس کی برادری، حسب نسب نہیں. قوم دیکھے گی، بلے کو تلاش کرے گی بیلٹ پیپر پر. کون ہے پرواہ نہیں، کس کا نام ہے، کون ہے، باپ کون تھا، کون ہے. بلہ تلاش کرے گی، لگے گی مہر بلے پہ انشاءاللہ. مجھے کہتے ہیں لوگ یار بڑا پیسہ چلا رہا ہے، پیسہ چلا رہا ہے ہمارا مد مقابل. میں کہتا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں تو چلا پیسہ جتنا چلا سکتا ہے لگا دے. شباز کو بھی لگا دے. وہ تو آیا بٹا ہے فیصل آباد کا، وہ آیا ہوا ہے. چھوڑے یار چھوڑے، ہم اس کو کچھ نہیں، جو ہے سو ہے، آپ سب جانتے ہیں. لیکن میں جو سن رہا ہوں لوگوں کا موڈ، وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں نوٹ سلمان کا، ووٹ عمران. کوئی صاحب جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. میرا ایمان ہے کہ اللہ اس کا حبیب اور پنجتن پاک کے صدقے جو عزم اور جو ارادہ کر کے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا. آپ دعا فرمائیے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، عوام کو شعور عطا فرما دے اور صحیح فیصلہ. اور میں نے دیکھا کہ جب بھی قوم نے اجتماعی فیصلہ کیا تو غلط نہیں کیا. ایک ٹولے نے غلطیاں کرائی ہیں، مفادات کے زیر ہوا ہے ٹولہ، لیکن جب عوام نے من جملہ فیصلہ کیا ہے تو جو پڑے ہوئے تھے یا سیاسی طور پہ کڑے ہوئے تھے ان نے فیصلہ درست کیا. تو میں توقع کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی قوم انشاءاللہ ایک درست فیصلہ کرے گی. بہت پروگرام ہیں، بات لمبی کر بیٹھا آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے. آخری بات کرنا چلوں کہ 14 تاریخ کو عمران خان انشاءاللہ ملتان تشریف لا رہے ہیں. قاسم پور کے شاملہ گراؤنڈ میں جلسہ عام ہوگا. آپ کو میں جلسے کی دعوت دینا چاہوں گا. آئیے، جلسہ سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے کہ کس صف میں کھڑا ہونا ہے. ہاں ہم تو کہہ رہے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. شکریہ. زندہ باد زندہ باد.